अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ ख़ास से आज 27 अप्रैल 2025 है, जिसमें हम कुरान करीम की तफ़सीर पाक का आगाज़ कर रहे हैं। इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला तमाम सूरतों की बित तरतीब हर आयत के एतबार से तफ़सीर बयान की जाएगी। उसके अंदर क़दीमी और असरी जो तकाज़े हैं उसको बयान किया जाएगा कि कुरान करीम की अहमियत जो है हमारे सामने वाज़े हो कि कुरान जो है मुकम्मल निज़ाम ज़ाब्ता हयात कैसे है। ये बाज़ अहबाब की ख्वाहिश की बुनियाद पर शुरू कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ रब्बे कायनात हमारी इस कावश को तकमीलियत तक अता फ़रमाए और इसको शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। जितने भी अहबाब ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया है, अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह आलिया से जज़ाए खैर अता फ़रमाए, ख़ास फ़ज़ल व करम फ़रमाए। आज इसी सिलसिले का पहला लेक्चर है। इसके अंदर हम कुरान करीम की तफसीर जो है इसको शुरू करने से पहले 10 अहम पॉइंट हैं, 10 नकात हैं जिसकी वजाहत करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि कुरान करीम के बारे में जो बुनियादी बातें हैं वो क्लियर हो सकें, उसके बारे में हमें जो है वो नॉलेज हासिल हो सके, उसके बारे में हमें मालूमात हासिल हो सकें। पहला पॉइंट जो है, कुरान करीम के लिए 3 अल्फाज का इंतखाब ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया। पहला लफ्ज़ है कुरान, दूसरा लफ्ज़ है किताब, तीसरा लफ्ज़ है तिलावत। सवाल ये है कि इन्हीं लफ्ज़ों का इंतखाब क्यों किया गया? ज़्यादातर यही 3 लफ्ज़ बोले जाते हैं, या कुरान करीम बोला जाता है, या किताब का लफ्ज़ बोला जाता है, पढ़ने के लिए तिलावत का लफ्ज़ बोला जाता है। ये जो कुरान है इसका जो असल मादा है वो काफ रा हमज़ा है, जिसके माना है जमा करना, महफूज करना। अब आप अपने ज़हन में एक सवाल बिठाएं कि अगर जमा करना और महफूज करना इस लफ्ज़ का तमाना है, तो जमा और महफूज के लिए ख़ुद अरबी के अपने अल्फाज मौजूद हैं। जमा का लफ्ज़ भी अरबी में इस्तेमाल होता है, महफूज के लिए महफूज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो फिर ये कुरान ही का लफ्ज़ क्यों चुना गया, इसका इंतखाब क्यों किया गया? असल में काफ रा हमज़ा जो है इस मादे का इंतखाब होता है। जो रहम के अंदर जो चीज़ महफूज होती है ना, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, रहम के अंदर। अब जो शय रहम के अंदर महफूज है ना, वो बढ़ती है, फूलती है, उसकी हिफाजत इतनी अहम होती है कि उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो कुरान पाक के लिए जब इस लफ्ज़ का इंतखाब किया ना, कुरान का, तो अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की तरफ भी इशारा फरमाया और इस बात की तरफ भी इशारा फरमाया कि जिस तरह रहम के अंदर मौजूद चीज़ बढ़ती फूलती है, इसी तरह कुरान पाक को जो भी बार बार पढ़ेगा, इसको सीखेगा, सिखाएगा, इसका मुताला करेगा, कुरान पाक हर दफ़ा उसको एक नई मालूमात देगा, हर दफ़ा उसको एक नई मार्फत मिलेगी, हर दफ़ा नए असरार और रमूज़ का इल्म हासिल होगा। यानी कुरान करीम को आप कितनी दफ़ा भी आप पढ़ेंगे ना, हर दफ़ा आपको एक नई शय का इल्म हासिल होगा। इस वजह से कुरान करीम के लिए अल्लाह ताला ने कुरान के लफ्ज़ का इंतखाब फरमाया। दूसरा जो लफ्ज़ है ये किताब है। अब किताब के 2 माने होते हैं, एक किताब का माना होता है कानून और एक किताब का माना होता है किसी शय को ज़रूरी करार दे देना, जिसको हम फ़र्ज़ या वाजिब कहते हैं। हमारे सामने 2 आयात हैं, एक किसास की आयत है और एक रोज़े की आयत है। दोनों आयात जो है एक दूसरे रुकू के बाद भी तरतीब आती हैं। किसास वाली आयत में भी अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल किसास, ऐ ईमान वालो तुम पर किसास फ़र्ज़ किया गया। लफ्ज़ कौन सा इंतखाब किया? किताब। मतलब क्या है, तुम्हारे लिए किसास और दीगर जो इस्लामी सज़ाएँ हैं उनको बतौर कानून तुम्हारे सामने बयान किया जा रहा है, इसके ऊपर अमल करना है, बतौर कानून नाफिज करना है। इसके बाद अगले रुकू में आ जाएँ तो रोज़े के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि तुम पर ईमान वालों रोज़े फ़र्ज़ किए गए। तो किताब का एक माना किसी शय को वाजिब करार देना और दूसरा माना किसी शय को बतौर कानून मानना, निज़ाम मानना, बतौर ला मानना। तो कुरान करीम के लिए अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ किताब का इंतखाब फरमाया है,
اس کی حکمت اور اس میں اشارہ بھی اس بات کی طرف ہے، اس اہمیت کی طرف زور دیتا ہے کہ قرآن کے احکام کو ماننا بھی ضروری ہے اور اس کو بطور قانون اور بطور نظام اپنی انفرادی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں اور اپنی معاشرتی زندگی میں اور ملک کی سطح کی زندگی میں اس نظام کو نافذ بھی کرنا ہے۔ اب کیا ہوا، ہمارے معاشرے میں کتب علیکم الصیام کے اوپر تو عمل ہے، روزہ تو سارے رکھتے ہیں، اس کو فرض بھی جانتے ہیں، لیکن کتب علیکم القصاص کے اوپر عمل نہیں ہے۔ ہم نے جو قصاص کا قانون ہے، جو نظام ہے، اس کو ہم نے بطور قانون نافذ ہی نہیں کیا اپنی زندگی میں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم قرآن کے بعض احکام کو مان رہے ہیں اور بعض کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہی تو قرآن کریم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قرآن کی بعض آیات پہ ایمان رکھتے ہو، بعض پہ ایمان نہیں رکھتے ہو۔ یعنی ایک آیت میں کتاب کا لفظ آ رہا ہے، ہم مکمل طور پہ اس کو فالو کر رہے ہیں ماہ رمضان المبارک میں، اور اسی کتاب کا لفظ بطور قانون قصاص کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کو ہم فالو ہی نہیں کر رہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر قصاص اور دیگر اسلامی سزاؤں کا قانون جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے لیے کتاب کے لفظ کا انتخاب فرمایا کہ اس کو بطور قانون بھی مانو اور بطور زندگی میں اس کو نوافل کا درجہ نہیں دینا بلکہ واجبات اور فرائض کا درجہ دینا۔ تیسرا لفظ جو قرآن کریم کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ تلاوت کا ہے۔ آپ اس کے معنی پہ غور کریں۔ تلاوت کا معنی یہ ہوتا ہے جب ایک شے آگے ہو، دوسری شے بالکل اس کو فالو کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہو، تو جو پیچھے پیچھے چل رہی ہے نا اس کو تالی کہتے ہیں، تو اس کے فعل کو ہم کیا کہیں گے؟ تلاوت کہتے ہیں۔ اب سورہ شمس دیکھیں، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس کی روشنی کی۔ جب چاند کی بات کی تو کیا فرمایا؟ والقمری، قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، تلا کا لفظ ہے جو تلاوت سے ہے، اس کا معنی ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اب آپ اس آیت سے معنی لیں اور جب سوال ذہن میں بٹھائیں کہ قرآن پاک کے لیے تلاوت کا لفظ کیوں انتخاب کیا، اس وجہ سے کہ فرمایا کہ تلاوت صرف لفظوں میں نہیں ہونی چاہیے، لفظوں میں ہونے کے ساتھ ساتھ تمہیں تمہارے کردار میں بھی قرآن پاک کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ تمہارا کردار بھی اس بات کی گواہی دے، تمہاری سیرت بھی اس بات کی گواہی دے، تمہارے معمولات بھی اس بات کی گواہی دے کہ تم واقعی اس قرآن کو ماننے والے ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں یہ تینوں الفاظ بڑے اہم ہیں۔ سورہ بقرہ آپ دیکھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں تلاوت کا لفظ ہے، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو کتاب دی ہے نا ہم نے یہ کتاب لا ریب، وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور یہی صاحب ایمان ہے۔ اگر یہاں پہ صرف لفظوں والی تلاوت کافی ہوتی تو کیا اس کی تعریف بنتی؟ اگر عمل نہ ہو اس قاری کا قرآن پاک کی آیات کے اوپر؟ نہیں۔ تو یہاں تلاوت کا معنی کیا ہے کہ وہ لفظوں کو بھی صحیح ادا کرتے ہیں اور قرآن پاک کی ان آیات کے اوپر بھی بالکل ویسے عمل کر رہے ہیں جیسے قرآن کی خواہش ہے، قرآن کا منشا ہے۔ تو فرمایا جو لفظوں کے ساتھ ساتھ قرآن کو فالو بھی کرتا ہے وہی حقیقی لوگ ہیں جو اس قرآن پاک کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تین لفظوں کا پہلی آیت سورہ بقرہ کی ذالک الکتاب لا ریب، کیا ہے معنی؟ کیا ہے اس کتاب میں؟ مطلب اس کتاب کو بطور قانون ماننے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے لفظوں کی حقانیت میں بھی کوئی شک نہیں، اس کے معنی کی حقانیت میں بھی کوئی شک نہیں، اور فرمایا اگر اس کو اپنی زندگیوں میں اپنے معاشرے میں بطور نظام اس کو آپ نافذ کر لو گے تو اس کے جو اچھے ثمرات اور اچھے فوائد ملیں گے، اچھے فوائد ملنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جب ہمارے معاشرے میں قرآن بطور نظام نافذ ہی نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کے اچھے فوائد کیا ہے؟ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں صرف یہ معنی نہیں ہے کہ لفظ واضح ہیں، لفظ کی حقانیت واضح ہے، معنی کی حقانیت نہ، فرمایا لفظ بھی واضح ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اس کے معنی میں بھی کوئی شک نہیں، اور فرمایا اگر اس کو بطور نظام اپنی زندگیوں میں نافذ کر لو گے تو اس کے فوائد جو حاصل ہوں گے اس میں بھی شک نہیں ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ، اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ سپارے اور منزلیں یہ کس نے بنائی؟ مثلا 30 پارے ہیں قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں، اور منزلیں کتنی ہیں؟ 7 ہیں۔ منزلوں کا حساب اگر آپ نے سادہ سا رکھنا ہو نا، سادہ سا کلیہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ منزلیں 7 ہیں۔ پہلی منزل 3 سے شروع ہوتی ہے، یعنی 3 صورتیں، 3 صورتوں پہ پہلی منزل، یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، 3 صورتوں پہ ایک منزل ہوگی۔ اب ہر منزل کے ساتھ آپ 2 صورتیں ملاتے جائیں تو اگلی منزل بنتی چلی جائے گی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے دوسری منزل کب بنے گی تو 5 صورتوں پہ، تیسری منزل کب بنے گی 7 صورتوں پہ، چوتھی منزل کب بنے گی 9 صورتوں پہ، 5ویں منزل کب بنے گی 11 صورتوں پہ،
اور چھٹی منزل کب بنے گی؟ 13 صورتوں میں، یعنی چھٹی منزل میں 13 صورتیں آئیں گی، اور اس کے بعد سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک آخری منزل ہے جس کو کہتے ہیں حزب المفصل وحدہ۔ یہ منزلوں کا حساب لگانا بالکل آسان ہے، 3 سے شروع ہوں، ہر ایک کے ساتھ 2 ملاتے جائیں 13ویں تک، اور پھر سورہ قاف سے آخر تک یہ 7ویں منزل۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں تو نہیں تھے سپارے اس طرح، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ۔ پہلی بار یہ بات یاد رکھیں کہ پارے بنانے میں قرآن کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ 30 پارے بنانے میں اتنا ہی قرآن موجود ہے جتنا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو عطا فرمایا۔ اس کی اصل ضرور موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کتنے دنوں میں قرآن پاک مکمل کروں؟ آپ نے فرمایا 40 دنوں میں، اگر اس سے بھی زیادہ استطاعت ہے تو 30 دنوں میں، اگر اس سے بھی زیادہ استطاعت ہے تو 20 دنوں میں، اگر اس سے بھی زیادہ استطاعت ہے تو 15 دنوں میں، اگر اس سے بھی زیادہ استطاعت ہے یعنی زیادہ پڑھ سکتے ہو تو 10 دنوں میں، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہو تو 7 دنوں میں۔ اس روایت میں یہ ہے کہ 7 دنوں سے کم نہیں فرمایا۔ یہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، 1395 نمبر ہے۔ اب یہ جب آپ نے ترتیب بیان فرمائی نا کہ اتنے اتنے دنوں میں آپ پڑھیں، تو اتنے اتنے دنوں کے حساب سے ترتیب بھی موجود ہوگی۔ جیسے 7 دنوں تک ترتیب ہے نا، تو اسی 7 دنوں تک جو ترتیب حدیث پاک میں آئی ہے، اسی اصل سے بعض کے علماء نے کیا کر دیا، 7 منزلیں بنا دی۔ 30 کے اعتبار سے کیا بنا دیے، 30 پارے بنا دیے۔ منزلیں بنانے میں اور 30 پارے بنانے میں قرآن پاک میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ ایک اور روایت ہے سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اس سے پہلے والی 1394، اس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے کہ 3 دن سے کم میں قرآن پاک مکمل نہیں کرنا۔ اب 3 دن تک بھی اجازت مل گئی، جب 3 دن تک اجازت، 10 دن تک اجازت، یہ جو اجازتیں آپ نے دن متعین فرمائے، تو اسی کو دیکھتے ہوئے بعض کے علماء نے اس طرح تقسیم بھی کر دی۔ تو سپارے اور منزلوں کی ترتیب کی اصل اس حدیث پاک میں موجود ہے، لیکن بطور نام بعض کے علماء نے اس کو متعین فرمایا۔ تیسرا پوائنٹ، یہ رکوع اور اعراب کس نے بنائے؟ رکوع وغیرہ اور اعراب وغیرہ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھے اس طرح لکھا ہوا اعراب کے ساتھ، لیکن اس طرح پڑھا، جیسے پڑھا جاتا ہے اس طرح ہی پڑھا جاتا تھا، کیونکہ پڑھنے میں تو اعراب آئیں گے نہیں آئیں گے، الحمدللہ رب العالمین زبر زیر پیش آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ پڑھنے میں تو اعراب ہے، یہاں جو سوال ہے لکھنے میں کہ یہ اعراب لکھا کس نے ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں اعراب نہیں تھے، کیونکہ اس ٹائم ضرورت نہیں تھی۔ اہل عرب تھے، وہ جانتے تھے کہ کہاں پیش دینی ہے، کہاں پہ زبر دینی ہے، کہاں پہ جر آنی ہے، کہاں پہ رفع آنی ہے، کہاں پہ نصب آنی ہے، ان کو اعراب کی ضرورت نہیں تھی۔ جب عجمی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور بعض کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، ان کو جب قرآن پاک کی عربی معلوم نہیں تھی، تو ان کی آسانی کے لیے بعض کے علماء نے قرآن پاک کے اوپر کیا لگا دیے، اعراب لگا دیے ان کی آسانی کے لیے۔ یہ قول جو ہے منسوب کیا جاتا ہے حجاج ابن یوسف اور ان کے زمانے کی طرف کے، انہوں نے قرآن پاک کے اوپر اعراب لگایا۔ رکوع بھی جو ہے یہ بعد میں بنائے گئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نماز کے اندر ایک رکعت میں جتنی مقدار کی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، جتنی آیات کی، تو دیکھا کہ اتنی آیات پڑھتے تھے، اسی حساب سے کیا کر دیا، رکوعات بنا دیے قرآن پاک کے، یا پھر کیا ہے آسانی کے لیے بنا دیے، یا پھر کیا ہے نماز کے اندر یا تراویحوں کے اندر یا تلاوت کے لیے کوئی بھی شخص اپنی مقدار متعین کر سکتا ہے کہ اتنے رکوع پڑھنے ہیں، 2 رکوع ہے، 3 رکوع ہے، یہ آسانی کے لیے ہے۔ تو یہ بھی بنانے سے ایک بات ذہن میں بار بار خیال میں رکھیں، جو عام لوگ ہیں، جو ابتدائی لوگ ہیں، جن کے پاس مطالعہ نہیں، اس سے قرآن پاک میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی ہے، اس کے کسی حرف میں اضافہ بھی نہیں ہوا، نہ ہی کسی حرف میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے چوتھا پوائنٹ ہے کہ سورتوں کی ترتیب، کہ سورتوں کی ترتیب کس نے دی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ جو آیات ہیں، جس ترتیب سے پہلی آیت، دوسری آیت، ہر سورت کی جو آیات کی ترتیب ہے، اس کے اوپر اجماع ہے کہ یہ ترتیب کس نے ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لگوائی ہے یہ ترتیب، کہ کون سی آیت پہلے رکھنی ہے، کون سی بعد میں رکھنی ہے۔ تمام کتب حدیث میں، کتاب التفسیر میں ہے کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس آیت کو فلاں سورت میں اور فلاں آیت کے بعد اور اس نمبر کے اوپر اس آیت کو آپ نے لکھنا ہے۔ تو لہٰذا آیات کی ترتیب پہ بھی اجماع ہے، اور سورتوں کی ترتیب بھی اس ترتیب سے، جیسے سورہ فاتحہ پہلے ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، یہ ترتیب بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دلوائی ہے۔ تو لہٰذا صورتوں کی ترتیب اور آیات کی ترتیب یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لگوائی ہے۔ ہم جس ترتیب سے قرآن پڑھتے ہیں، یہ ترتیب ہمارے مصطفیٰ کریم نبی مکرم خاتم النبیین لا نبی بعدہ نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہے 5واں پوائنٹ
کہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ، ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے اور آپ نے لکھوائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نمبر ہے 728، کہ جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو اس ٹائم ہم پہچاننے لگے کہ یہاں پہ ایک صورت مکمل ہو گئی ہے اور دوسری صورت کا آغاز ہو گیا۔ اس طرح ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کس نے لکھوائی؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لکھوائی۔ رہا مسئلہ سورہ توبہ کا، سورہ توبہ کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 3086، کہ آپ نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں لکھی تھی، آپ نے یہ واضح نہیں فرمایا تھا کہ سورہ توبہ اور سورہ انفال ایک ہی صورت ہیں یا الگ الگ صورتیں ہیں۔ ایک ہی صورت ہونے میں یا الگ الگ صورتیں ہونے میں قرآن پاک میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، الفاظ اتنے ہی رہیں گے، آیات بھی اتنی رہیں گی، قرآن پاک کے حروف بھی اتنے ہی رہیں گے، صرف کیا ہے درمیان میں فصل کا فرق ہے۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح نہیں فرمایا تو بعض صحابہ کرام نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وجہ سے نہیں لکھی۔ ایک روایت یہ ہے عبداللہ ابن عباس ہی سے ہے، ابن مردویہ کی معروف کتاب ہے تفسیر کے اوپر جس کے اندر مرفوع روایات ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس وجہ سے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان اور رحمت کے لیے ہوتی ہے، اور سورہ توبہ میں کفار اور مشرکین کے ساتھ عہد ختم کرنے کا اعلان ہے اور ان کے ساتھ قتال اور جہاد کرنے کا اعلان ہے، اس وجہ سے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ یہ دو روایات۔ اس کے بعد ہے کہ یہ جو ترتیب ہے، یعنی جس ترتیب میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں، یہ ترتیب کس نے لگوائی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مرتب شدہ قرآن پاک ہے کہ یہ جس ترتیب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب دی ہے۔ اس میں فرق آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، یہ آپ دیکھیں گے صورتوں کے اوپر نا، ہر صورت کے شروع میں ہر صورت پر 2 نمبر لگے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ سورہ فاتحہ میں شروع میں لکھا ہوا ہے 1 اور اس کی دوسری سائڈ پہ لکھا ہوا ہے 5۔ یہ کیا معنی ہے؟ ایک کے اعتبار سے ایک کا معنی یہ ہے کہ یہ ترتیب کے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے یہ کون سی صورت ہے؟ پہلی صورت ہے۔ یہ جو 5 ہے نا، اس کا معنی ہے نازل ہونے کے اعتبار سے، یعنی اس سے پہلے 4 صورتیں نازل ہو چکی تھی، 5ویں نمبر پہ یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ یہ 2 نمبروں کی یہ پہچان ہے، یہ معنی ہے۔ یہ سورہ بقرہ دیکھیں، سورہ بقرہ کے شروع میں 2 لکھا ہوا ہے اور دوسرے نمبر پہ دوسری طرف جو ہے آپ دیکھیں 87 لکھا ہوا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ 2 ترتیب قرآن کے اعتبار، یہ جو ہمارے پاس ترتیب موجود ہے، اور یہ جو 87 لکھا ہوا ہے، یہ مطلب کیا ہے؟ نازل ہونے کے اعتبار سے۔ تو یہ معنی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ عدد کا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ رکوع دیکھیں گے، یہ میرے سامنے دوسرا پارہ ہے، یہاں سے یہ آپ کو مسئلہ سمجھانا آسان ہوگا۔ یہ دیکھیں رکوع، اس رکوع کے اوپر 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں، ایک اوپر کی طرف ہے، ایک درمیان میں ہے، ایک نیچے ہے۔ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ 1۔ آئین کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ 17۔ اور اس کے درمیان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 6۔ یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے نا، اس کا معنی ہے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 17 ہے، یعنی سورت کے اعتبار سے رکوع کا کیا نمبر ہے۔ یہ جو آئین کے نیچے لکھا ہوا ہے، اس کا معنی ہے اس سپارے کے اعتبار سے کون سا رکوع ہے؟ پہلا رکوع ہے۔ یہ جو آئین کے درمیان میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے جو عدد لکھا ہوگا، اس کا معنی ہے اس رکوع کے اندر کتنی آیات ہیں۔ تو معنی کیا ہوا؟ اس رکوع میں 6 درمیان میں لکھا ہوا، تو معنی کیا ہے کہ 6 آیات ہے۔ تو یہ الفاظ، یہ جو عدد ہیں، ان کا معنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اکثر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کیا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع فرمایا؟ یہ 8 نمبر پوائنٹ ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں جمع 2 طرح کی تھی۔ ایک وہ جمع جو سینوں میں تھی، ایک وہ جمع جو کتابت کی شکل میں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں دونوں طرح، سینوں کے اندر بھی صحابہ کرام کے سینوں میں بھی قرآن پاک محفوظ تھا، کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن پاک کے مکمل حافظ تھے، اور کتابت کی شکل میں بھی قرآن پاک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لکھوایا۔ پورے کا پورا قرآن کتابت کی شکل میں بھی جمع تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں، اور سینوں کی شکل میں بھی کیا تھا؟ جمع۔ یہ میرے سامنے جو ہے نا، یہ حدیث پاک ہے، اس کے اندر کہ یہ روایت کے اندر ہے، صحیح بخاری کی ہے 3810،
کہ 4 لوگوں نے قرآن پاک حفظ کیا، 4 لوگوں نے۔ ان 4 لوگوں میں سے نام کن کے؟ حضرت ابی ابن کعب، حضرت معاذ ابن جبل، ابو زید۔ ابو زید یہ حضرت انس ابن مالک کے چاچا زاد کزن تھے جن کا نام تھا قیس ابن سکن۔ اس کے بعد زید ابن ثابت ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ 4 لوگوں کے نام ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں یا دیگر ہم جب روایات جمع کرتے ہیں تو یہ مفاخرہ چل رہا تھا، اوس اور خزرج آپس میں فخر کر رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر یہ 4 لوگ یہ ہیں، دوسرے یہ کہہ رہے تھے ہمارے اندر یہ 4 لوگ یہ ہیں۔ تو یہاں پہ جو 4 لوگوں کی بات ہوئی اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف انہی 4 ہی کو قرآن پاک حفظ تھا، یہ فخر کے اندر بات چل رہی تھی کہ خزرج والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کی ایک ہی گواہی 2 کے برابر ہے۔ ایسے بھی موجود ہیں سعد ابن معاذ جن کے وصال کے اوپر عرش نے استقبال کیا۔ تو اسی مفاخرہ کے اندر انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہے۔ تو یہ مفاخرہ میں بات چل رہی تھی۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف 4 صحابہ کرام کو قرآن پاک مکمل یاد تھا، کئی صحابہ کرام کو جن کے اندر خلفائے راشدین بھی آتے ہیں ان کو بھی قرآن پاک مکمل طور پہ زبانی یاد ہے۔ جب یہ بات کلیئر ہو گئی تو یہ کتابت کی شکل میں بھی قرآن محفوظ تھا آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں، اور جمع سینہ یعنی سینوں کے اندر حفاظ کے حفظ کے سینوں کے اندر بھی محفوظ تھا، یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں۔ اب سوال یہ ہے پھر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک جمع کیا، یہ جو آپ نے قرآن پاک جمع کیا ہے نا، یہ آپ نے اس طرح ایک ہی جگہ پہ اس طرح قرآن پاک کو جمع کیا، ایک ہی جگہ پہ، یعنی جو مختلف جگہوں پہ آپ نے جمع کروایا تھا لکھوایا تھا نا، وہ ایک ہی جگہ پہ جمع کروا دیا تاکہ محفوظ ہو جائے۔ تو مطلب کیا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جمع کرنے سے جمع نہیں ہوا کہ پہلی وہ جمع نہیں ہے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں بھی قرآن کیا تھا؟ جمع۔ لوگ یہ مغالطہ پیدا کرتے ہیں، نہیں حضور کے دور میں جمع نہیں تھا، یہ بعد میں ہوا تو کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، الیاذ باللہ۔ نا 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 نا، حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں محفوظ تھا۔ اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف جگہوں سے لے کے جو صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی تھی انہوں نے اس طرح ایک جگہ پہ جمع کر دیا۔ جو ایک جگہ پہ جمع کیا، اگلا سوال ہے پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ نے کیوں جمع کیا؟ جب سیدنا ابوبکر صدیق نے جمع کیا تو وہ جو 7 حروف میں قرآن پاک نازل ہوا تھا اس کی شکل میں یہاں پہ محفوظ تھا، اس طرح ایک ہی جگہ پہ۔ جب حضرت عثمان غنی ذو النورین آئے تو انہوں نے ایک حرف پہ قرآن پاک جو ہے جمع کیا جس کو حرف قریش کہتے ہیں۔ حرف قریش پہ جمع کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 6 حروف کم ہو گئے، وہ حرف ایسا تھا کہ اس نے ان 6 کے 6 حروفوں کو اپنے اندر سمو لیا۔ اس طرح کیا ہے، اب قرآن پاک جو مختلف انداز میں پڑھا جاتا ہے وہ سارے کے سارے الفاظ یہاں پہ موجود ہیں۔ اگر آپ بغیر اعراب کے دیکھیں تو ایک ہی لفظ کو کئی قاری جو ہے مختلف قرات میں اسی اپنے اپنے مختلف انداز میں پڑھیں گے، تو لہٰذا یہ ترتیب اس طرح ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں محفوظ تھا، سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک ہی جگہ پہ جمع کیا، حضرت عثمان غنی ذو النورین نے جب اختلاف ہوا لوگوں کے اندر تو آپ نے ایک ہی حرف قریش کے اوپر پورے قرآن کو جمع فرما دیا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ حضور نے جمع نہیں کیا، حضور نے محفوظ نہیں فرمایا تھا، بعد میں محفوظ کیا گیا، یہ بات قطعاً اور سراسر اور دلائل کے خلاف ہے اور غلط ہے۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے، قرآن کو جب آپ نے سمجھنا ہے اس کے لیے یہ 8 پوائنٹ سے آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں، 8 پوائنٹ سے۔ پہلا کیا ہے، آپ نے قرآن صرف معنی سے نہیں سمجھنا۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، آپ نے تو معنی پڑھ لیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے تو جو تمام جانوں کا اس سے آپ کو معنی آ گیا، لیکن قرآن کی جو حقانیت ہے وہ کب واضح ہوگی؟ آپ قرآن سمجھیں گے کب؟ جب آپ کو یہ سمجھائے گی الحمد، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا انتخاب کیوں کیا، الحمد ہی کا الفاظ انتخاب کیوں کیا، اشکرو کا انتخاب کیوں نہیں کیا، الشکر کیوں نہیں فرمایا، المدح کیوں نہیں فرمایا؟ نمبر 1 لفظوں کا۔ نمبر 2 اس کا مادہ دیکھنا، اس کا اصل مادہ کیا ہے۔ اگر اس مادے کا معنی جو ہے دیگر کسی اور الفاظ کے ساتھ ملتا ہے تو سوال بٹھائیں ذہنوں میں کہ پھر دیگر میں سے جو الفاظ آئے ہیں وہ کیوں نہیں یہاں پہ آئے، صرف الحمد کا لفظ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ جیسے ابھی ہم نے واضح کیا تھا قرآن، کتاب اور تلاوت کے الفاظ کو۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کی ترتیب دیکھنی ہے، آپ نے اس کی ترتیب میں غور کرنا ہے کہ پہلے الحمد کیوں ہے، للہ پہلے کیوں ہے، رب بعد میں کیوں ہے، رب پہلے کیوں نہیں ہے۔ اس ترتیب کو دیکھیں گے تب آپ کو قرآن کی حقانیت واضح ہوگی۔ اگلا ربط کیا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، ان الفاظ کا آپس میں ربط کیا ہے؟
اور الرحمن الرحیم کا پہلی آیت کے ساتھ ربط کیا ہے اور بعد والی کے ساتھ ربط کیا ہے، اسی ترتیب سے آیات کیوں آئی ہیں، اس کو آپ سمجھیں گے، غور کریں گے، اس کو کہتے ہیں قرآن کا سمجھنا، قرآن کی حقانیت واضح ہونا۔ اس کے بعد کیا ہے، نزول قرآن، کہ یہ قرآن کس ماحول میں نازل ہوا، کس وجہ سے نازل ہوا، کس ثقافت میں نازل ہوا، کس کلچر میں نازل ہوا، کون سی بات، اس کو آپ سبب نزول کہتے ہیں۔ سبب نزول کے جانے بغیر آپ قرآن کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اس ٹائم کی لغت کے اندر معنی کیا تھا، اس ٹائم کی ثقافت کیا تھی، لوگوں کے رسم و رواج کیا تھے، قرآن کس کلچر کی بات کر رہا تھا، کس ثقافت کی بات کر رہا تھا، تب کہیں تاریخی عقائد کیا تھے، اس ٹائم صحیح عقائد کیا تھے، باطل عقائد کیا تھے، یہ سارے آپ کے سامنے ہوں گے، پھر قرآن کی حقانیت واضح ہوگی۔ اس کے بعد ہے تقلیدی ذہن، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں، قرآن پاک کو قرآن سے سمجھیں، پہلے اس کی لغت سے سمجھیں، لفظوں کی ترتیب سے سمجھیں، مادے سے سمجھیں۔ یہ تقلیدی ذہن نہ رکھیں کہ فلاں نے کہہ دیا میں تو وہی مانوں گا، میں خود غور و فکر نہیں کروں گا قرآن میں۔ یہ قرآن کا انکار ہے کہ آپ غور و فکر نہیں کریں گے۔ افلا تتفکرون افلا تتدبرون افلا تعقلون، قرآن خود آپ کو دعوت دے رہا کہ آؤ غور و فکر کرو، آؤ اس کے اندر جو ہے سوچ بوجھ سے کام لو، آؤ اس کو سوچو سمجھو، اس کو سمجھو یہ لفظوں کی ترتیب کیا ہے۔ تو تقلیدی ذہن سے اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کا مطالعہ آپ سے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ جو ہم نے بیان کر دیا کہ تفسیر القرآن بالقرآن، 8 پوائنٹ ہیں یہ جس سے آپ کو قرآن سمجھ آئے گا۔ یہ معنی ترجمہ پڑھنے سے قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ ان 8 نکات کے اوپر آپ عمل کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے آپ قرآن سمجھا ہے۔ تو ایٹومیٹیکلی لوجیکلی ہم کہیں گے کہ 8 پوائنٹ کی سمجھ بغیر استاذ کے نہیں آ سکتی۔ جب 8 پوائنٹ کی سمجھ بغیر استاذ کے نہیں آ سکتی تو ہم کہنے میں بجا ہیں، صحیح ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے شروع میں کسی نہ کسی قابل اور کسی نہ کسی لائق فہم اور کسی نہ کسی متمکن اور صحیح العقیدہ استاذ کی ضرورت ہے، صحیح فہم رکھنے والے کی ضرورت ہے، یہ قرآن کی حقانیت آپ کے اوپر واضح کرے۔ اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 10، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس قرآن کریم کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ قرآن پاک محفوظ ہے، اس کے اندر ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہے، نہ ایک حرف کم ہے نہ ایک حرف زیادہ ہے۔ جس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب اطہر پہ نازل ہوا، وہ سارے کا سارا قرآن پاک اس شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ خود قرآن نے فرمایا، سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کی آیت نمبر 42 ہے، فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ وہ قرآن ہے جس کو ہم نے محفوظ کر دیا، نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے، یعنی کسی بھی طرح اس قرآن کے اندر کوئی باطل شاید داخل نہیں ہو سکتی، کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور سورہ ہجر میں تو واضح فرما دیا آیت نمبر 9 میں کہ انا نحن نزلنا ذکر، اس قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اور سورہ قیامہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی واضح فرما دیا، سورہ قیامت میں فرمایا انا علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ اس قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری، اس کی تلاوت جاری کروانا ہماری ذمہ داری، اس کا معنی صحیح محفوظ رکھنا وہ بھی ہماری، یہ ساری ذمہ داریاں کون لے رہا؟ خود رب کائنات لے رہا ہے۔ تو رب کائنات جس کی حفاظت کی گارنٹی دے، اس کے اندر کوئی بھی شخص کسی قسم کی تبدیلی کر سکتا، کوئی تبدیلی چاہ کر بھی کوئی شخص اس قرآن پاک میں تبدیلی نہیں کر سکتا، نہ کتابت کے اعتبار سے، نہ لفظوں کے اعتبار سے، نہ معنی کے اعتبار سے۔ یہ 10 پوائنٹ تھے، یہ ہمارے تفسیر قرآن کریم کا پہلا لیکچر تھا جو مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی دوسرا لیکچر جو ہے وہ اگلی نشست میں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا رب کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پاک سمجھنے، سمجھانے، سیکھنے، سکھانے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی اب آپ ان لیکچرز کو ریکارڈ کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، جو اس کو شیئر کریں، آگے یہ پیغام کو پہنچائیں، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا معافیہ اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔